बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मेरा आज का मौजू है जिन्नात, अमलियात और दस्ते गैब के हवाले से लोगों की गलत फहमियाँ। अगर आपको हमारा आज का मौजू पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूवर्स, हमें बहुत सारे लोगों के सवालात भी आते हैं। एक आमिल होने की हैसियत से बहुत सारे लोगों से सामना भी होता है और सोशल मीडिया को ज़ाहिर है मैं भी देखता हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी सुनता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी पब्लिक डीलिंग में प्रैक्टिकली भी लोगों के ख्यालात जानने का मौका जो है वो मिलता है। बहुत सारे लोग कुछ गलत फहमियों की बिना पे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं, अपने ज़िंदगी को जो है वो नुकसान पहुंचा बैठते हैं जो काबिल तलाफ़ी नहीं होते और बाज़ दफ़ा वो नुकसानात उनकी आने वाली नस्लों को भी जो है वो भरने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अक्सर लोगों की एक सोच होती है कि जी बड़ी सोच क्या ख्वाहिश होती है और कोशिश भी करते हैं कि जी हमारे काबू कोई जिन ना आ जाए। अच्छा जी, किस मकसद के लिए जिन काबू आ जाए? जी हम जो है वो ज़्यादा लोगों के फाइनेंशियली पर्पस होते हैं जी, हमें पैसे मिलेंगे, हम पैसा कमा सकेंगे। कोई कहेगा जी हम प्राइस बाउंड नंबर उससे ले सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोई कहेगा जी हम इस तरह करेंगे। अगर कोई आमिल है तो वो कहेगा जी मैं लोगों के काम जितनी स्पीड से जितनी जल्दी करूँगा उतना ही जो है वो मेरे पास इनकम अच्छी आएगी, मेरा एक अच्छा प्रोटोकॉल बन जाएगा, लोगों में मेरा एक मुकाम बन जाएगा, मुझे एक डिफरेंट हैसियत हासिल हो जाएगी। मुख्तलिफ तरजीहात इसी तरह से लोगों की होती हैं, जिनकी बिना पे कोई अपनी उस ख्वाहिश को, अपने उस शौक को पूरा करने के लिए कोई जिन काबू करना चाहता है, कोई जो है वो कोई ऐसा कोई अमल, कोई चिल्ला करना चाहता है, कोई हमज़ात को काबू करना चाहता है और जिसको बहुत ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश है, वो दस्ते गैब के अमलियात ढूँढता फिरता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि नाअहल आमिल और ज़्यादातर ख़ास तौर पे किताबें लिखने वालों ने अपने अल्फाज को पुरकशिश बना के लोगों के सामने जिन्नात का, अमलियात का और दस्ते गैब का कॉन्सेप्ट वो बना के पेश किया है जो हकीकत से बहुत हट के है। सिर्फ अपनी मशहूरी करने के लिए सॉरी, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए लोगों ने कॉन्सेप्ट एक गलत बना के पेश कर दिया है, जिस वजह से जो बंदा भी इस तरह की बातें सुनता है या पढ़ता है तो उसका अंदर जो है वो ये जुनून पैदा हो जाता है कि जी मैं भी कोई इस तरह का कोई अमल चिल्ला कर लूँ या मैं भी कोई जिन्नात में से किसी को या कोई परी या कोई हमज़ात में भी काबू कर लूँ। फिर कुछ लोग इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो चर्चा करते हैं जी सिफली इलम का, जी नूरी इलम में जल्दी काम नहीं होता, सिफली इलम में जो है वो काम जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। खैर उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो पहले कर चुका हूँ। तो इस तरह की चीज़ें रहती कसर जो है वो आज के वक़्त में सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है कि वो ऐसे-ऐसे टैग और ऐसे-ऐसे टाइटल लगा के वीडियोज़ बनाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है जी ये की रात में फलाँ परी की हाज़िरी, एक रात में फलाँ जिन की हाज़िरी और इतने दिन में ये और फलाँ चीज़ वाला जिन और फलाँ चीज़ वाला जिन, ये सारी चीज़ें। एक तो ये चीज़ ख़्याल रखिए, वो चाहे मैं हूँ या कोई और है। जो बंदा सोशल मीडिया पे आके जो बंदा पब्लिकली इस तरह की चीज़ें दे रहा है, इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहा है, उसका सब झूठा होने का, उसके झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि वो पब्लिक में शोर मचा रहा है। क्योंकि ये शोर मचाना, ये पब्लिसिटी करना
یہ ان چیزوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں جس بندے کے پاس ہوتی ہیں اس کو اس طرح ڈھول نہیں بجانے دیتی، اس کا مزاج ہی یہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اس طرح سے پبلک میں ڈھول بجائے ان باتوں کا، پبلک میں ان چیزوں کا چرچا کرتا پھرے۔ تو جو بندہ بھی اس طرح کے عمل دھڑلے سے پوسٹ کر رہے، اس بار یہی سب سے بڑا ثبوت ہے اس کے جھوٹا ہونے کا، کہ اس چیز کو وہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کا ڈھنڈورا دے رہا ہے۔ کیوں؟ سونا اگر کسی کے پاس ہو اور واقعی ہو اور ایک اچھی خاصی تعداد میں ہو، ایک اچھی خاصی کوانٹٹی میں ہو، سونا یا ڈائمنڈ، ہیرے جواہرات وہ ایک قیمتی چیز ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ہوں گے تو ہمیں ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی یہ بتا دے گا کہ وہ بندہ جس کے پاس وہ چیز ہوگی وہ شور نہیں مچائے گا، وہ بندہ خاموشی رکھے گا اور اس چیز کو اپنی حد تک رکھے گا، اپنے پاس وہ اس کو راز رکھے گا۔ آج کوئی بندہ گھر سے باہر نکلے کہیں جانے کے لیے، پیسے اس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ہوں، کوئی لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ کیا شور مچا کے نکلے گا؟ بالکل نہیں، وہ خاموشی سے اور بڑی رازداری سے جو ہے وہ نکلے گا۔ اسی طرح سے یہ چیزیں بھی بہت نایاب ہوتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور اگر ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوں تو پھر ان کو اس طرح کے چینلوں پہ آ کے اپنے چینل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اس طرح کی اٹریکٹیو ورڈنگ استعمال کر کے، پرکشش الفاظ استعمال کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے چینل بنا کے ان کو مونٹائز کرنے کی اور ان کو ایڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو اگر کوئی عامل ہو نا اس معاملے میں اتنا سچا کہ وہ ایک ایک دن کی حاضریاں دے رہے، اس کے پاس اتنا علم آ گیا ہے، تو اس کو کہیں کہ اپنا چینل وہ بغیر ایڈ کے چلائے اور بغیر مونٹائز کیے وہ اپنا چینل چلائے نا، اور اپنا اصل نام پتے کے ساتھ سامنے آئے، جس طرح الحمدللہ ہم آتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ اصل نمبر کے ساتھ سامنے آئے، جو اس کا نمبر ہو بھی، جو اس نے جو ہے وہ فارمیلٹی کے لیے نہ دیا ہو، اس طریقے سے سامنے آئے، تو یہاں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں، وہ ایسی چیزیں، ایسے عملیات ان لوگوں کے پاس ہیں کہ نہیں، آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بڑے آسان اور سمپل الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ریسپیکٹڈ ویورز، جب کسی کے اوپر کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری آتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، آسان الفاظ میں یہ بتائیں، کیا کبھی جادو نے آ کے ایسا ہوا ہے کہ کسی کا دروازہ نوک کیا گیا ہو، یا کہ آپ کی کسی کی ڈور بیل دی گئی ہو، اور آپ نے جب دروازہ کھولا ہو تو آپ کو کوئی سامنے کھڑا ہوا کہے کہ جی میں فلاں جادو ہوں اور اس گھر میں فلاں بندے کو بیمار کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، یا میں فلاں جادو ہوں اور میں نے آپ کا یہ نقصان کرنے میں اس لیے آیا ہوں؟ اس طرح نہیں ہوتا، یقیناً اس طرح نہیں ہوتا۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یا پھر جب کوئی بیماری آتی ہے، کبھی کسی بیماری نے کسی کو بول کے کہا ہے، کسی کے دروازے پہ دستک دے کے کہا ہے کہ جی میں کینسر ہوں اور میں تمہاری جان لینے آیا ہوں، یا میں ہیپاٹائٹس ہوں تو میں نے فلاں بندے کے اوپر اٹیک کرنا ہے؟ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ بیماری جب آتی ہے یا جادو ٹونا اگر کسی کے اوپر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کی علامتوں سے، اس کے ہونے والے اثرات سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، میڈیکلی پرابلم ہے یا جادو ہے، پھر اس کی اس حوالے سے تشخیص کی جاتی ہے۔ تو اگر وہ جادو، اور جادو جب کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اگر تعویذات ہیں تو اس کے پیچھے بعض دفعہ چیزوں کو، موکلات کو، جنات کو بھی مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت وہ چیز آپ کو آ کے نہیں بتاتی، اس وقت وہ چیز آپ کو بول کے نہیں بتاتی کہ میں فلاں چیز ہوں، میں فلاں جادو ہوں، میں فلاں کے لیے آیا ہوں، یہ بہت پیک کے عملیات ہیں، جس طرح وہ ہانڈی وغیرہ، جس میں اس طرح کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں، ورنہ عام طور پہ 99% جو لوگوں کے اوپر جادو چلتا ہے وہ
اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے کسی کا دروازہ نوک کر کے کسی کو بول کے بتائے کہ لو جی مجھے فلاں نے کروایا ہے اور فلاں مقصد کے لیے کروایا ہے۔ ہوتا تو جنات کے ذریعے ہی ہے نا زیادہ تر جادو، تو اگر وہ وہاں پہ بول کے نہیں بتاتا تو پھر آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس بات کو سوچیں کہ جب کسی کے اوپر جادو آتا ہے، کسی کے اوپر یہ چیزیں مسلط ہوتی ہیں، اس وقت وہ اگر وہ بول کے نہیں بتاتا تو آپ اگر جن قابو کر لیں گے تو کیا وہ اس طرح کیسے ممکن ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا پھرتا بھی رہے گا اور آپ اسے کہیں گے تو آپ وہ فلاں جگہ سے فلاں چیز اٹھا کے لے آ، فلاں جگہ سے سونا اٹھا کے لے آ، فلاں جگہ سے پیسے لے، تو وہ آپ کی اس طرح کی ڈیمانڈیں پوری کرے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہو؟ یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بڑی پیک پہ جا کے ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے جو لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو، اپنی عیاشیوں کو بھی قائم رکھا جائے، اپنی آسائشوں کو بھی پورا کیا جائے، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی پورے طریقے سے مگن رہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو جنات بھی مل جائیں اور ان کو اس طرح کے عملیات بھی مل جائیں کہ ان کو کام کوئی نہ کرنا پڑے، ان کو اس طرح کی جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے ان کے سارے مسئلے حل ہوتے رہیں۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ باموکل جو عملیات ہیں یا جنات کو قابو کرنے والی جو عملیات ہیں، ان میں بہت سارے پرہیز ہیں، بہت ساری دنیاوی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، آپ کی خوراک بڑی محدود ہو جاتی ہے، آپ کے دوسرے معاملات بڑے محدود ہو جاتے ہیں، آپ کا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے، آپ کا سونے جاگنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بعض دفعہ منٹوں کی صورت میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، کہ اگر آپ کو 40 منٹ سونے کے لیے دیے گئے ہیں تو وہ 40 سے 41 نہیں ہوں گے۔ اس طرح مختلف عملیات کی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ کہیں ہم ڈرامے بھی دیکھ لیں، ہم فلمیں بھی دیکھ لیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی رہیں، ہم فیس بک پہ چیٹنگ بھی کر رہے ہوں اور ہمارے قابو میں جنات بھی آ جائیں اور ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح سے مل جائے۔ اور آج کے وقت میں اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح عامل بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور اگر مل بھی جائے تو اس میں یہ چیزیں ہونا بالکل اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کی غلط فہمیوں میں اپنا ٹائم اور اپنے پیسے کو نہ ضائع کیا کریں۔ آپ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی طرح دستے غیب کے حوالے سے جو ہے وہ بھی لوگ بڑے شوق سے عملیات ڈھونڈتے ہیں، عملیات پوچھتے ہیں، اور دستے غیب کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کمانا نہیں پڑے گا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں بیٹھے بٹھائے پیسے ملیں گے۔ تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ رزق حلال کے لیے محنت بھی کریں، اپنا ارادہ بھی پختہ رکھیں، تو آپ کو اس صورت میں آپ اگر عمل کرتے ہیں تو عمل کی برکت سے آپ کے کام کی، آپ کے کاروبار کی ایوریج بہتر ہو جائے، آپ کی سیل بہتر ہو جائے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، آپ کے کام کو اگر کسی کی نظر بد لگی ہے یا لگتی رہتی ہے تو آپ کو اس سے نجات مل جائے۔ اس طریقے سے دستے غیب سے بھی آپ کے راستے کھلتے ہیں۔ تو جن مقامات کو آپ لوگ پانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے دنیاوی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ محدود کرتے ہوئے پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہمیں دکھ ہوتا ہے جب لوگوں کے اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جی وہ عمل موسٹلی لوگوں نے، جن لوگوں نے اس طرح کے عملیات دیکھ کے لیے کیے ہیں نا، ایک دن کی حاضری، ایک رات کی حاضری اور یہ اور وہ، ان لوگوں کو زیادہ تر نقصان ہی ہوا ہے، یا تو ان کا پیسہ چلا گیا ہے تو یا پھر جو ہے وہ ان کا کوئی ایسا نقصان ہوا ہے جو قابل تلافی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہوں گا، اور جو عامل یہ کہتا ہے کہ جی محبوب قدموں میں اور 3 دن میں کام کی گارنٹی، عامل کبھی بھی جو ہے وہ خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عامل کی حیثیت ایک ڈاکٹر کی طرح ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، آپ کا علاج کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ خدائی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور جو بندہ جتنی زیادہ گارنٹیاں دے گا، جتنی زیادہ قسمیں کھائے گا،
وہ اتنی جلدی پیسے لے کے بھاگے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے عملیات، جس طرح کے ماحول میں آج کل ہم رہ رہے ہیں اس میں نہیں ہوتے، اور جس کو کروائے جاتے ہیں اس کی بھی ایک پراپر تربیت ہوتی ہے، ایک پراپر اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کو اس کے لیے پراپرلی تیار کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ پبلکلی اجازت دے دیں۔ مجھے کیا پتا میری ویڈیو کون کون دیکھے گا، کس کیٹیگری کا، کس رنگ کا بندہ دیکھے گا، تو میں پبلکلی اجازت، میں یا کوئی بھی عامل اگر وہ صحیح عامل ہے تو وہ ان چیزوں کی پبلکلی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب اگر وہ ویڈیو دیکھ کے کوئی ایسا بندہ عمل کرے جس کو اپنے نماز روزے کا ہی نہیں پتا، تو وہ عمل کیا کرے گا، اس کا ظاہر ہے کوئی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ان لوگوں کے پیچھے لگ کے بے وقوف نہ بنے۔ یہ لوگ صرف آپ کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں چند پیسوں کی خاطر یا اپنے چینل کی پروموشن کی خاطر، تو ان چیزوں سے بچیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے عملیات اور وظائف میں فرق۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا، دوستوں، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو اس میں دیر ہرگز نہ کریں، کیونکہ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اگلے موضوع تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔